अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। हफ्ते का आगाज़ हुआ है बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ख़बरों के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चंद घंटे कबल कौम से खिताब किया और बड़े बड़े ऐलानात कर दिए हैं। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थे उनके ये ऐलानात। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि जिस चीज़ को नामुमकिनात में करार दिया जा रहा था उसका ऐलान आज वज़ीर आज़म कर देंगे। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में कमी का ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ा डेफिनेटली ये ऐलान है। इसके साथ साथ 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली भी उनकी जानिब से सस्ती कर दी गई है। जो ऐलानात किए हैं थोड़े से ज़रा आपको बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट बजट तक, यानी कि जून में बजट आता है, तब तक बिजली या पेट्रोल की कीमत में इजाफा भी नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि BA पास नौजवानों को 30,000 रुपये की इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 80 लाख ख़ानदानों को अब 12,000 की बजाय 14,000 रुपये मिला करेंगे। जो इंडस्ट्री लगाएगा उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। किसानों को सूद के बगैर कर्जे देंगे। मार्च तक हर घराने के पास सेहत कार्ड होगा। और भी इसके अलावा उन्होंने कई ऐलानात किए और अहम इश्यूज़ पे बात की है, जैसे कि खारजा पॉलिसी। इसके साथ साथ उन्होंने पैका कानून जो है उसके ऊपर भी बात की है। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन पहले टॉपिक का वो यही है कि महंगाई में इसका असर आएगा, इन ऐलानात का असर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन डेफिनेटली आवाम बड़े खुश हैं। आई होप हमारी अपोजिशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगी ये ऐलान सुनने के बाद। हालांकि अपोजिशन इसको अपना ही कारनामा जो है वो करार दे रही है कि हमारे प्रेशर डालने के बाद, हमारे मार्च के बाद, हमारे अदम एतमाद के ऐलान के बाद ये वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलानात किए गए हैं। साथ ही साथ मुलाकातें भी बड़ी बड़ी जारी हैं। पहला आज का हमारा टॉपिक होगा ये। दूसरा तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक बात करेंगे। जी, अभी तक ऐलान तो नहीं हुआ कि तहरीक अदम एतमाद आएगी कब, लेकिन अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। क़ाफ लीग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि है, क्योंकि चाहे अपोजिशन हो या फिर जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके रहनुमा हो, वो उनसे जाकर मिल रहे हैं। और कल ये भी कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रॉबेबली क्योंकि वज़ीर आज़म लाहौर आ रहे हैं तो क़ाफ लीग के रहनुमाओं से, चौधरी बिरादरान से भी उनकी मुलाकात होगी। साथ ही ये खबर ये भी आई थी ज़राए से कि वज़ीर आज़म का रब्ता हुआ है जहांगीर तरीन साहब से। बहुत अरसे से उनके अपने लोग ये कह रहे थे बार बार कि जहांगीर तरीन ग्रुप बहुत बड़ा है, तो और पुराने साथी भी हैं वज़ीर आज़म के, तो ये रब्ता होना चाहिए। तो फाइनली ये रब्ता हुआ है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है वज़ीर आज़म ने। अब इस राब्ते के नताइज क्या आया, पॉजिटिव बातचीत हुई है या फिर सिर्फ दरमियानी कोई बातचीत हुई है, इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं आई हैं। ये ज़रा आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हुकूमती रहनुमा भी मौजूद होंगे और बात करेंगे। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मार्च से मुतालिक इसका आगाज़ हो चुका है और इस वक्त ग़ालिबन हैदराबाद में मौजूद है बिलावल भुट्टो साहब, जो है आपसे थोड़ी देर पहले खिताब भी कर रहे थे। गाहे बगाहे वो खिताब कर रहे हैं। 8 तारीख को वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां पर जाकर जलसा होगा। 5 तारीख को लाहौर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर नासिर बाग में ऐलान किया गया है जलसे का। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी अहम बात की, वो ये कि एक दिन अभी हुआ है हमें इस मार्च का आगाज़ किए हुए और उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी हो गई और वज़ीर आज़म को बड़े बड़े ऐलानात करने पड़े। आगाज़ करते हैं जी अपने प्रोग्राम का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान आज जमशेद इकबाल चीमा साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं और बैरिस्टर आमिर हसन, रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आप ही से आगाज़ करती हूँ। सर, बड़ा ऐलान है, 10 रुपये कम कर दिए पेट्रोल की कीमतों में, 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती कर दिया है, तो आप भी काफ़ी खुश होंगे? कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, आए इस जूद पशे माँ का पशे माँ हो। बात ये है कि आप 18 रुपये इजाफा करें और उस वक़्त एक समरी आ जाती है और उसमें आवाम के ऊपर बोझ लाद दिया जाता है। पिछले चंद महीनों के अंदर बिजली के यूनिट्स में जितना इजाफा हुआ है वो आपके सामने है और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो भी आपके सामने है। लेकिन आज 10 रुपये कम करने के लिए पेट्रोल में और 5 रुपये कम करने के लिए बिजली में कौम से खिताब के लिए आप तशरीफ़ ले आए हैं ऊँट के मुंह में ज़ीरा डालने के लिए। और जब आप बढ़ाते हैं उस वक़्त हमें नहीं पता कि कौन बढ़ा देता है, उस वक़्त भी ज़रा कौम से खिताब किया करें। देखिए, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से समझती है कि अगर अपोजिशन मुत्तहद हो के और एक विजिलेंट अपोजिशन का किरदार अदा करती और ऐवानों के अंदर से भी और सड़कों से भी इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जाता तो ये हुकूमत इतना जुल्म ना करती जितना आज ये कर चुकी है इन 3.5 सालों के अंदर। और देखें,
ابھی تو ہمیں 2 دن ہوئے ہیں، کل نکلے ہیں، اور آج ابھی ہم حیدرآباد میں ہیں اور حیدرآباد سے حالہ پہنچے ہیں، کبھی ادھر سندھ میں ہیں، اور یہ ان کے اب کارنامے دیکھیں، کسی کا میں 12 سے 14 ہزار کر دوں گا، میں 30 ہزار دوں گا، 10 روپے کمی کر دوں گا۔ عوام کی بات کی ہے نا بیرسٹر صاحب، آپ بھی عوام کی بات کرتے ہیں، تو کوئی تو ایسا اعلان ہوگا جو آپ کے دل کو لگا ہو۔ میں دیکھیں یہ کوئی بہت بڑا کمی نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنی بھی کمی ہوئی ہے یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اضافہ کرنا ظلم تھا۔ اگر یہ ظلم تھا تو اتنی دیر تک انہوں نے یہ جگہ ٹیکس کیوں لیا ہے عوام سے، عوام کا خون کیوں نچوڑا ہے؟ اگر آپ کو ہر چیز وہ جوتے اور پیاز والی جو مثال ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے کام کرنا ہے، تو پھر اب آپ کو یہ 7 دن 8 دن رہ گئے ہیں اسلام آباد آنے تک، وہ بھی یہ کریں گے جو یہ کہتے تھے نہیں کریں گے۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی حکومت آئی ایم ایف کی ڈیل کو واپس لے ہمارے آنے سے پہلے۔ یہ ناجائز حکومت جس طرح بنائی گئی ہے یہ ختم ہو، اسمبلیاں توڑیں، بھلے ہم عدم اعتماد کریں، اب یہ حکومت رہنے کی نہیں ہے۔ بدترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری، بدترین غربت کے بعد آپ جب پیٹرول کی قیمت میں 60-70 روپے اضافہ کر چکے ہیں اور آج آپ 10 روپے کم کرنے کے لیے قوم سے خطاب، ارے بھائی قوم سے خطاب تو کوئی بڑی بات ہوتی ہے، 5 روپے یونٹ کم کرنا ہے اور قوم سے خطاب۔ اس سے یہ مراد لیں کہ یہ حکومت وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، اور اگر انہیں یہی زبان سمجھ آتی ہے تو 7-8 دن کے اندر آپ بڑے بڑے فیصلے سنیں گے، اور انہی فیصلوں کے اندر انہیں اب حکومت کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ان کی ناکام، ناکارہ، نالائق، نکمی، نکھٹو، نااہل اور ناجائز حکومت نے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ عوام کا فیصلہ ہے، عوام کراچی سے لے کے آج دوسرا دن ہے عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو اپنا نالائق وزیر خارجہ جسے کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملا خود ان کی مطابق نکمہ اور نالائق وزیر خارجہ بھیجا ہے، وہ ادھر بھی نکمہ اور نالائق ثابت ہوا ہے، اور اسے کوئی کمک پہنچائیں، کوئی بندے پہنچائیں پیچھے سے، کیونکہ وہ خالی کرسیوں سے خطاب کرتا پھرتا ہے، خالی سڑکوں میں دیوانوں کی طرح وہ گھوم رہا ہے وہاں پہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یعنی کہ اور بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اعلانات ہو سکتے ہیں کہ مزید آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی یہ 7-8 دنوں میں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مہنگائی بھی کم ہو جائے؟ دیکھیں عائشہ صاحبہ جتنی بھی کم کریں گے، جتنی مہنگائی، دیکھیں مہنگائی یہ وقتی طور پہ کرنے سے، پریشر میں آ کے 10 روپے 5 روپے کم کرنے سے مہنگائی کم نہیں ہوگی، انکم بڑھانی پڑے گی لوگوں کی بہت زیادہ، معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آئی ایم ایف سے جو ڈیل کی ہے اسے پارلیمان کے اندر لایا جانا چاہیے تھا، اور عوام پہ جتنے ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کی منظوری عوام کے نمائندوں سے لی جانی چاہیے تھی، لیکن اب یہ وقت گزر چکا ہے، اب ان کے جانے کا وقت ہے، اب یہ جائیں گے۔ اب یہ 100 روپے بھی پیٹرول میں کمی کا اعلان کر دے وزیر اعظم، اب یہ رہنے کا نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ اب ان کا دوسرا چہرہ ہے، اور جو یہ کر چکے ہیں انہوں نے اپنے ظالمانہ اور جو ساری پالیسیز دکھا دی ہیں، عوام کے اندر ان کے خلاف نفرت اور غم و غصہ۔ ٹھیک ہے، کھیلداس کوہستانی صاحب، سر آپ بھی سن رہے ہیں بیرسٹر صاحب کی بات، یہی میرا سوال پہلا آپ سے کہ یہ جو اعلانات کیے ہیں وزیر اعظم نے، 10 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی، اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمت میں کمی کی ہے، اور بڑے اعلانات کیے ہیں، تعریف تو بنتی ہے، ٹھیک ہے تنقید اپنی جگہ، جو جن باتوں پہ تنقید ہونی چاہیے، لیکن اس اقدام پر تعریف تو بنتی ہے نا وزیر اعظم کی یا اس حکومت کی؟ عائشہ دیکھیں، چند دن پہلے 12 روپے پیٹرول بڑھایا گیا، 6 روپے بجلی کی قیمت بڑھائی گئی، اور مجھے نہیں پتا کہ ان چند دنوں میں کیا معیشت بدلی ہے یا پاکستان کی سیاست بدلی ہے، تو انہوں نے ریٹ کم کرنا شروع کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب گھبرا چکے ہیں، اور انہوں نے گھبرانا شروع کر دیا ہے، اور یہ جو کہتے تھے نا کہ میں جو پاکستان کے کبھی بھی عوام کے سامنے جو یہ مطلب ان کا موقف ہوتا تھا ڈٹ کے کھڑا ہونا، تو کپتان اب لیٹ چکا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، جو پاکستان کی سیاست ہے اس وقت، سڑکوں پہ لانگ مارچ ہو پیپلز پارٹی کا، اور آگے چل کے پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے، اور ایوانوں میں جو کچھ ہونا ہے، جس طرح پارلیمنٹ کو انہوں نے تالے لگا دیے،
تو یہ گھبرایا ہوا کپتان، ہارا ہوا کپتان آج کھڑا ہے قوم کے سامنے. مجھے اس کے چہرے سے اس کی جو رونیت تھی آج بھی وہی باتیں، مگر وہ ہارا ہوا شخص اب کوہستانی صاحب، یہ ایوانوں میں جو کچھ ہونا ہے یہ کب ہونا ہے؟ دیکھیں یہ پتہ ہے 3-4 شخصیات کو ہے. ایک تو ہمارے پارٹی کے قائد نواز شریف، پارٹی کے صدر شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان صاحب. یہ ایک تو ان کی اسٹریٹجی ہے لیڈرشپ کی ہماری کہ وہ کس طرح کس وقت پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. مگر وزیر اعظم گھبرا چکا ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے یہ گھبرایا ہوا وزیر اعظم پاکستان کی عوام کو ریلیف نہیں دے سکتا. یہ ڈرامے بازی ہے. ایک دن آپ ریٹ چڑھاتے ہو، دوسرے دن کم کرتے ہو. یہ وہی پتھری دار جو ہوتے ہیں نا، کچھ جو اپنے لوگوں کو پہلے گرفتار کراتے ہیں پھر تھانے سے چھڑاتے ہیں، یہ وہی کام ہے. یہ کوئی ریلیف نہیں ہے عوام کے لیے. عوام کے ریلیف اگر ان کو دینا ہوتا تو اتنی مہنگائی نہیں ہوتی، اتنی معیشت نہیں ہوتی، اتنی بے روزگاری نہیں ہوتی. آج پاکستان کی عوام آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے جو لانگ مارچ میں لوگ آئے، یہ مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں. یہ تنگ ہے اس وفاقی حکومت سے، جو بدین سے، کراچی سے، ٹھٹھا سے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ. اور ان کی جو جہاں پہ شاہ محمد قریشی صاحب کے جو مرید تھے وہ بھی نہیں نکلے گوٹکی میں، ان کے لوگ شامل نہیں ہیں. اور ان کے جو جلسے ہیں 20 منٹ خطاب دکھا رہا ہے مگر عوام نہیں دکھائی جا رہی ہے. تو یہ ایک نشانی ہے کہ عوام ان سے تنگ ہے. اب یہ کچھ بھی کر لیں، میں سمجھتا ہوں یہ ریلیف کا ایک شوشہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس سے پاکستان کی عوام، ان کے جو 3.5-4 سال میں جنہوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ، وہ زخم لوگ بھولیں گے نہیں. یہ آنے والے دنوں میں ان کو ووٹ کے ذریعے پتہ لگے گا کہ پیپلز پارٹی کے مارچ کے آپ یہ سمجھتے ہیں نا، پیپلز پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں یا وزیر اعظم جس طرح سے اعلان کر رہے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کا اپنا مارچ جو ہے پی ڈی ایم کا، اس کی تیاری پوری ہے؟ اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ہماری تو تیاری مکمل ہے، مگر یہ چند دن ہے اہم ہے اس پاکستان کی سیاست اور اس حکومت کے لیے. یہ پیپلز پارٹی ہو یا ہم ہو، کوئی بھی اگر حکومت کے خلاف اپوزیشن جدوجہد کرتی ہے یا کوئی مارچ شروع کیا ہے جیسے پیپلز پارٹی نے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. یہ بات نہیں کہ پیپلز پارٹی نے شروع کیا یا پی ڈی ایم نے. بات یہ ہے کہ عوام اس سے جڑی ہوئی ہے. عوام کا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گو سلیکٹڈ گو کا نعرہ لگ چکا ہے پاکستان میں. جو ان کے فیصلے ان کے خلاف عوام کا نعرہ لگ چکا ہے. بات اہمیت اس چیز کی ہے. تمام جمہوری جو پارٹیاں ہیں ان کی جدوجہد یہی ہے کہ ہمیں اس جو مہنگائی اور جو ملک کی معیشت کی تباہی کرنے والے سلیکٹڈ کو حکومت سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. فیصلے سے جو آنے والی حکومت کو لانا ہے. چیمہ صاحب، آج تو کمال ہی کر دیا وزیر اعظم نے، اتنا بڑا ریلیف عوام کے لیے. لیکن یہ ممکن کیسے ہوا ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور پاکستان میں اچانک سے سستا، حالانکہ کہا گیا تھا ہر مہینے قیمت اس کی بڑھے گی IMF کی شرائط کے مطابق. اب کیسے پاسبل ہو گیا سر یہ؟ اچھا عائشہ، اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی پارٹی کے 2 بندے بٹھائے ہوئے ہیں. ذرا اگر ایک پارٹی کا ایک بندہ بٹھایا کریں زیادہ بہتر ہے. وہ موقف تو دے سکتا ہے. ایک پارٹی تو نہیں ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جی 2 پارٹی ہیں. پی ڈی ایم ایک ہی ہے جی. پی ڈی ایم ایک ہی ہے. پیپلز پارٹی تو نہیں ہے نا پی ڈی ایم کا حصہ. اچھا چلو. اچھا دوسرا یہ ہے کہ مجھے ٹائم پورا دینا ذرا. جی دیکھیں، اس میں 2 باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نکلے ہیں تو قیمتیں کم ہو گئی. تو بھئی 3.5 سال پہلے نکل آتے چلو فرق پڑ جاتا ہے اس سے. دوسری بات ہے کہ نکلنے کا اگر احساس ہو تو ہم بھی نکلے ہوئے سندھ میں. آپ بھی ذرا 25 روپے لیٹر، سارے پاکستان سے دودھ مہنگا ہے. سندھ میں 25 روپے لیٹر دودھ سارے پاکستان سے مہنگا ہے. آپ بھی تھوڑا کل کم کر دو، اعلان کر دو. چلو ہم نے کر دیا، اچھا کام کر دی تو آپ بھی کر دیں. ٹھیک ہے، آپ نہ 100 جوتا کھائیں نہ 100 گنڈا کھائیں، ویسے اعلان کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آٹا وہاں پہ تقریباً 20 روپے کلو مہنگا رہا ہے، لگاتار مہنگا رہا ہے. آج بھی مہنگا ہے، وہ سستا کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں پہ آپ نیکی کر دیں، رحم کر دیں لوگوں پہ. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی گورننس کی کوئی اچھی اگزامپل لے کے تو نکلیں، نہ بھی نکلیں تو وہ خوشبو ہوتی ہے، پھیل جاتی ہے. گورننس کی کوئی اچھی اگزامپل، وہ چھوٹا سا پاکستان ہے 7 لاکھ اسکوائر کلومیٹر میں، تو فوراً خبر پھیل جاتی ہے کہ سندھ میں گورننس بڑی اچھی ہو رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی آج پنجاب میں بھی لوگ قبول کرتے ہیں آپ کو
اور آپ کو لوگوں کے ساتھ 3,000 روپے پر ڈے کا وعدہ کر کے عورتیں نہ لانی پڑیں، آپ کو 2,000 روپے پر ڈے کا مزدوری دے کے عورتیں نہ لانی پڑے، بندے نہ لانے پڑیں، ورکر خود آ جاتا. تو یہ تو آپ کہہ لیں کہ ساری کی ساری ایک ڈسپلے ہے دولت کا ڈسپلے ہے، طاقت کا ڈسپلے ہے. وہ طاقت ختم ہو جائے گی جب پنجاب میں آئیں گے، لیکن دولت کا ڈسپلے جاری رہے گا کہ بچوں کو لانچ ہو رہے ہیں، بچے لانچ ہو رہے ہیں، کسی کو جہیز دیا جا رہا ہے، کسی کو وراثت دی جا رہی ہے، وہ آپ کہہ لیں پارٹی، اور اس کو لانچ کیا جا رہا ہے. یہ اس وقت عجیب سی دیکھیں، اس میں جو پارٹیاں ہیں دونوں، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ پارٹیاں ہو گئی ہیں. اور آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عمر زیادہ ہو گئی، پرانے لوگ ہیں، وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق آج اکانومی کے تقاضوں کو، آج کی گورننس کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے. یہ اس وقت کے لوگ ہیں جو کہا کرتے تھے کہ یو کین سے کہ روٹی کپڑا مکان. آج ہیومن رائٹس کی بات ہے، آج اکانومی کی بات ہے، آج آپ کہہ لیں کہ تعلیم کی بات ہے، آج صحت کی بات ہے، آج لوگوں کی یو کین سے فیلنگز کی، ایکویلٹی کی، مذہبی رواداری کی. یہ آج کی گورننس پہلے سے کئی ملٹی ڈائمینشنل ہو گئی، کئی گنا آگے چلی گئی. اس کے آج کا میڈیا بڑا آزاد ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں امپروو ہو گئی. یہ لوگ تھے پرانے، خورشید شاہ صاحب، یہ باقی لوگ جو ہیں پرانے سیاستدان ہیں. آج آپ بات ہی نہیں کر سکتے، آپ نے لا کیا ہوا ہے، آپ بات نہیں کر سکتے آ کے ٹی وی پہ. آپ پھر اسی طرح کی فکریں بولتے ہیں، سخت سخت گالی چھنگیں دیتے ہیں. آپ نے کبھی آپ کہہ لیں کہ آپ سوشل سائنس پڑھی ہوئی، اس میں پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی، آپ بات نہیں کر سکتے. آج جس بندے کو اکنامکس نہیں آتی بات نہیں کر سکتا وہ. سو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ دوسرا جو طبقہ آ گیا جو اس کو لیڈ کر رہا ہے ان بزرگوں کو، وہ خواجہ آصف صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، یا آپ کہہ لیں خورشید شاہ ہوں، ان کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ بچے ہیں. وہ آپ کہہ لیں کہ ایسے بچے جن کا حکم گھر میں نہیں موڑتا، سینکڑوں نوکر ہیں، ان کے حکم ماننا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے، اور پھر انہی بچوں کو آگے اوبے کرنا شروع کر دیا. بڑے بڑے پرانے لیڈروں نے اوبے کرنا شروع کر دیا، تو وہ ایسے حکم چلا رہے ہوتے ہیں پاکستان پہ جیسے پاکستان ان کا غلام ہے، یا ان کے والدین نے خریدا ہوا یہ ملک یا فتح کیا ہوا تھا. بھئی یہ نہ فتح ہوا نہ خریدا گیا، نہ فتح ہوا. یہ جمہوری طریقہ ہے، جمہوری ایفرٹ سے آنا ہے یہاں پہ. یہاں باہر آ کے ایسے ایسے نعرے لگاتے ہیں، ایسے ایسے فکرے بولتے ہیں، ایسے ایسے مطلب آپ کا لے بد زبانی کر جاتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے آج پارٹیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی. یہ وقت کے جدید تقاضوں کو، گورننس کو سمجھتے نہیں ہیں. اور الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ ریجنل پارٹیز بن گئی. نیشنل پارٹی سے، یہ دونوں نیشنل پارٹیز تھیں، ہم تو تھے ہی نہیں، ہم کسی ریس میں نہیں تھے. یہ دونوں پاکستان کی بڑی نیشنل پارٹیاں تھیں. دونوں نیشنل سے سکڑ کے ریجن پہ آ گئیں. جہاں جہاں طاقت کا یا دولت کا ارتکاز تھا، ان کا لاہور میں طاقت اور دولت کا ارتکاز تھا، ان کا لاڑکانہ یا اندرون سندھ میں ارتکاز تھا. آج جو پارٹیاں نیشنل سے ریجن پہ آ گئیں، وہ آج بھی اگر اس پہ فخر کرتی ہیں، وہ آج بھی اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں، آج بھی اپنے آپ کو گورننس کے چیمپئن سمجھتے ہیں، آج بھی سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہیں. تو اس حساب سے تو کامیاب ہیں کہ ان کے پاس پیسے بڑے ہیں، اس حساب سے تو کامیاب ہیں ان کے گھر بہت بڑے بڑے ہیں، اس حساب سے تو کامیاب ہیں کہ ان کے بچے بڑے امیر ہیں، ساری دنیا میں دولت ہے. یہ میرے سوال کا جواب پولیٹیکلی تو یہ دیکھیں، میں نے آپ کو میرے خیال سے 3-4 منٹ دیے، لیکن میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا کہ پیٹرول دنیا بھر میں مہنگا ہو رہا ہے، پاکستان میں اب آ کے سستا ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، اور سستا ہونا چاہیے، لیکن یہ ممکن کیسے ہوا؟ اور اگر اب ممکن ہو گیا ہے تو اتنے عرصے سے جو میڈیا بھی چلا رہا تھا، اپوزیشن چلا رہی تھی، عوام چلا رہی تھی، تو تبھی سستا کر دیتے تو زیادہ بہتر نہیں ہو جاتا؟ عائشہ دیکھیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پہلے 3 سال ہمارے، یہ تینوں ادوار میں یہاں ٹیکس جو لیا گیا تیل پہ، لیوی پلس جی ایس ٹی، وہ 34% سے لے کے 60% لیا گیا، 62%، 34% سے لے کے 62% ٹیکس لیا گیا. نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پہلے 2.5 یا 3 سال ہمارے جب تیل بہت مہنگا نہیں ہوا تھا اس وقت تک. ٹھیک ہے، آج ہم ٹیکس لے رہے ہیں 20% سے نیچے، لیوی پلس جی ایس ٹی ملا کے 20% سے نیچے ٹیکسز پہ لے رہے ہیں. ہم نے یہ کیا، آگے جو ہمیں ریلیف ملا وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیکس کے فگر بہتر ہو گئے. ٹیکس کے پچھلے سال ہمارا 800 روپے ٹیکس بڑھا ہے، اس سال 1300 روپے ٹیکس بڑھ رہا ہے. تو اور ہم ٹارگٹ سے آگے جا رہے ہیں. ٹیکس کا ٹارگٹ ہمارا 6300 روپے، لیکن ہم ٹیکس ٹارگٹ سے آگے جا رہے ہیں. جب ٹارگٹ سے آگے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس فسکل سپیس نکل آئی. فسکل سپیس جب آپ کو نکل آئی تو پھر آپ جو بھی آپ نے لوکل ٹارگٹ دیے ہوئے ہیں یا اپنے خسارے کے یا ایکسپینڈیچر کے بجٹ رکھا ہوا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس کا سب سے پہلے حقدار عوام ہے. تو عوام کو آپ نے ریلیف دینا ہے، دے رہے ہیں.
سو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ ہمارے بجٹ میں جو چیزیں آپ کہہ لیں کہ پہلے بجٹ نہیں کی گئی تھی، جو سوشل اپنا پروٹیکشن کا نیٹ ورک ہے، اس نیٹ ورک کو ہم نے فردر اس اسٹرینتھن کیا کہ ہم نے 12,000 کی جگہ 14,000 روپیہ کیا. جو آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس فسکل سپیس نکلی، ہم نے پاکستان کے پنجاب اور کے پی کے ایک ایک گھرانے کو ہم نے ان کا سب سے بڑا ایشو تھا یعنی اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی بات اور جو مارچ کا اعلان کرنے کے بعد جو اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے پریشر ڈالا اس حکومت پر تب آ کے اعلانات کرنے پڑے، تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر پریشر پہ ہوتے تو فضل الرحمان صاحب کا پریشر ان سے زیادہ ہے، ان کے پاس مین پاور زیادہ ہے، وہ یہاں 10 دن بیٹھ بھی سکتے ہیں. یہ تو سرخی پاؤڈر لگا کے آنے والے بچے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کو کون مانتا ہے؟ ان کی کیا مطلب آپ کہہ لیں ان کی کتنا پوٹینشیل ہے ان میں؟ آپ ویسے جس طرح سے بات کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں مولانا کو، مولانا نے آپ کی بات سن لی تو انہوں نے پھر مین پاور لے کر آ جانا ہے. تیاری تو ویسے وہ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، برل میں کہتا ہوں مین پاور کو موبلائز کرنے کی صلاحیت ان میں ان سے زیادہ ہے ڈیفینیٹلی. ہم ان سے نہیں ہٹے، ان کے کسی پریشر میں نہیں. ان کے کیا آنا ہے؟ ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جیالے سنا تھا پہلے ہوتے تھے، آج کل نہیں ہے، ختم ہو گئی. اسپیشلی یہ نسل ختم ہو گئی، ناپید ہو گئی پنجاب میں. چلو کچھ نہ کچھ ہم بھی دیکھ لیں گے. چلو سندھی جیالے ہی دیکھ لیں، پنجاب میں تو ختم ہو گئی ہے. آج کل تو انہیں چڑیا گھر میں رکھنا چاہیے کہ دیکھا جائے کہ ہیں کہاں پہ. ٹھیک ہے، ان کی شکلیں کس طرح کی ہوتی ہیں، کس طرح مطلب آپ ننگے پاؤں ہوتے ہیں، کس طرح مطلب گندے کپڑے پہن کے پھر بھی آپ کہہ لیں کہ وہ کنارے لگاتے ہیں. یہ پرانے یہی تھے نا جی، اپنے آپ کو آگ بھی لگا لیتے تھے، بڑے مخلص تھے، بڑے مطلب انہوں نے قربانیاں دی. وہ جیالے مطلب بڑے بڑے تو اس طرح کے جیالے تو ناپید ہو گئے نا. 77 میں جب بھٹو صاحب اندر ہوئے تو انہوں نے بڑی محنت کی، لوگوں نے مطلب ماشاء اللہ کے کوڑے کھائے، نعرے لگاتے رہے، ٹک ٹکی نعرے لگاتے رہے، آگ لگا لی اپنے آپ کو. یہ بڑی ایک سچی بات ہے، یہ بڑی ایک رومانس تھا. ایک اس رومانس والے سارے ختم ہو گئے. اس رومانس والے بیچارے ساروں کی نسل ختم ہو گئی. انہوں نے بھوک سے مار دیا انہوں نے ان کو بھوک سے مار دیا، یا مسلم لیگ نون نے جوتے مار مار کے بھگا دیا پنجاب سے. آج یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں. دیکھیں یہ بیسیکلی مسلم لیگ نون کے پھینٹی لگائے ہوئے بھاگے ہوئے بیچارے. کچھ لوگ فوت ہو گئے، کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں سے بھاگ گئے. باقی تو بچے چند بندے آ کے ٹھیک ہے چھوٹی موٹی باتیں کر لیں. مطلب ایک کائرہ صاحب بچ گئے، ایک چوری منظور صاحب بچ گئے، ایک آپ کہہ لیں وہاں پہ راجہ پرویز. صرف 3 بندے سارے پنجاب میں، باقی تو چوتھا بندہ کوئی نہیں ملتا. چلو ہم بھی کوئی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، ہم بھی لوگ دیکھ لیں. ہاں ٹھیک ہے چیمہ صاحب. بیرسٹر صاحب جی آپ سن بھی رہے ہیں چیمہ صاحب کی بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر تو کوئی نہیں ہے اپوزیشن کا، یہ تو ہمارے پاس فسکل سپیس نکلی تھی تو وہ ہم نے عوام حقدار ہے، تو یہ گنجائش جو نکلی اس کا فائدہ ہم نے عوام کو دے دیا. دوسرا وزیر اعظم نے جو آج خطاب کیا اس میں آپ سے مشورہ بھی مانگ لے کہ بتا دیں بھائی اپوزیشن ہی مشورہ دے دے کیسے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں. ابھی بڑی سپیس نکلے گی اور مشورے انہیں بڑے کھل کے دیں گے. ان کے کان کھول کے رکھیں، مشورے بڑے اور بس یہ مشورے لینے والے بنے. دوسری باتیں دیکھیں، جب آپ بیٹھے ہوں تو گفتگو وہی کرنی چاہیے جو جچتی ہو. 200-300 بندے کو کنٹینر کے گرد جمع کر کے یہ جدوجہد کہتے تھے. عمران خان دے جلسے چاج میرا نچنے نو جی کردا، یہ ان کی جدوجہد. اور یہ ہماری جدوجہد دیکھنا چاہتے ہیں جن کی 50 سال پہ محیط ہے قربانیوں کے ساتھ، اور ہر خاندان کی ایک قربانیوں کی داستان ہے اور ایک ثابت قدمی کی داستان ہے. اس کے باوجود کہ ہمارے سر کاٹے گئے، اس کے باوجود کہ ہم پہ ظلم ہوا، اس کے باوجود کہ ہمارے کاروبار تباہ ہوئے، ہماری نسلوں کو، میں بیٹھا ہوں میرے والد نے جیلیں کاٹی ہیں، میں خود قید و بند کی صحبت میں رہا ہوں، جنرل مشرف کے خلاف جیل کاٹ کے آیا ہوں. یہ کون آ گئے ہیں؟ یہ کون سے بندے؟ یہ ادھر ادھر سے کاروباری مفادات والے اور بکاؤ مال بے ضمیرے سارے اکٹھے ہو کے پی ٹی آئی کے اندر اب ہمیں بتائیں گے سیاست کیا ہوتی ہے. یہ ختم ہو گیا. اب لگ پتہ جائے گا کس کی کیا اوقات ہے، اور جب پتہ لگ جاتا ہے تو پھر لوگ بھاگ بھوگ جاتے ہیں الیکشن سے. یہ 133 کے مفرور پتہ کریں کدھر کدھر پھر رہے ہیں بھاگے ہوئے. ان کے پیپر جن کے ریجیکٹ ہوئے یا جنہوں نے ریجیکٹ کروائے یا جنہیں فارم فل نہیں کرنے آتے، ذرا پتہ کریں کدھر ہیں. مقابلہ کرنا میدان میں بھلے گردن کٹے، یہ ثابت قدموں کا کام ہوتا ہے، اور بھگوڑوں کا کام ہوتا ہے بھاگ جانا. اور بھگوڑے کسی کو باتیں سنانے جوگے نہیں ہوتے. شہید گولی کھا کے بھی جائے تو بات ہوتی ہے، بھگوڑے کو کون جانتا ہے بھگوڑا کیا. اور پھر یہ کہتے جی بچے بچے. وہ ایک بابا تھا یا بڑا نوجوان 70 سال کا نوجوان، وہ اقبال کا ترانہ سنایا کرتا تھا. آپ بھی ان کے جلسوں میں کبھی سن لیں. خیرت کو غلامی سے آزاد کر اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو یہ ترانوں کے لیے تھا. ویسے انہوں نے جوان کو پیر کا استاد نہیں کرنا. 70 سال کا جعلی نوجوان کھڑا کر کے 30 سال سے پارٹی کا چیئرمین ہے، کوئی پارٹی میں الیکشن نہیں ہے،
کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے، اتنے جوگا نہیں ہے کہ کوئی چیئرمین بن سکے. ایک شخص ہے، وہی چیئرمین ہوگا، اسی کی جی حضوری کی جائے گی، وہ جو مرضی کر لے، برباد کر دے، پارٹیاں برباد کر دے، ملک برباد کر دے، اخلاقیات تباہ کر دے، زبان برباد کر دے، تہذیب برباد کر دے. یہ نہیں. اور یہ ہمیں تانے دینے والے، ارے بھائی یہ جو پیپلز پارٹی میں سرداری ہے، یہ سر دے کے سرداری ملتی ہے، یہ سرداری ایسے نہیں مل جاتی، یہ کوئی پیسے ویسے خرچ کر کے، کوئی فنڈ دے کے، فنانسنگ کے ذریعے نہیں ملتی. اور یہ جو وراثت کی سیاست کے تانے دیتے ہیں، ہم نے سب دیکھے ہیں کہ وراثت کی سیاست کہاں ہو رہی ہے. میاں بیوی سیاست کر رہے ہیں، دونوں ہی امیدوار بن جاتے ہیں، باپ بیٹا ایم این اے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی اس کا بیٹا، کھٹک کا پورا خاندان اسمبلیوں کے اندر ہے، کیسر کا پورا خاندان اسمبلیوں کے اندر ہے، اور یہ ادھر بیٹھ کے بھاشن ایسے دیتے ہیں جیسے لوگ ان کی حقیقتوں کو نہیں جانتے. بات اتنی ہے، بات اتنی ہے، ایشوز کے اوپر آئے. ایشوز یہ ہیں کہ آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ایشوز یہ ہیں کہ آپ نے ملک کے اندر حق حاکمیت چھیننا ہے، حق ملکیت چھیننا ہے، حق روزگار چھیننا ہے. اس بیڑا غرق کو ٹھیک کرنے کا حل ہے آپ کے پاس؟ ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ اب تو وزیر اعظم بھی مشورے مانگ رہے ہیں. مشورے ایسے دیے جاتے ہیں، ہم کوئی مفت مشورے لے کے پھر رہے ہیں کہ یہ بدتمیزی کریں، بدتہذیبی کریں، اسمبلی میں چور ڈاکو کہیں اور ہم انہیں ترلے کر کے مشورے دیں؟ ایسے مشورے دیے جاتے ہیں؟ ہم سیاستدان ہیں، ہم کوئی ملازم تو نہیں ہے نا عمران خان کے کہ اس کے آرڈر پہ ہم مشورے دینا شروع کر دیں. اسمبلی میں آئے، معافی مانگے، 3.5 سال کی معافی مانگے اور کہے کہ اس نے پاکستان کو برباد کیا ہے. پی ٹی آئی ایم ایف کے ذریعے اس نے پاکستان کی معیشت کو گروی رکھا ہے، پاکستان کی پارلیمان کے قانون سازی کے حق کو سلب کیا ہے آرڈیننس لا کے. ماننے کہ اس نے اداروں کو بے وقار کیا ہے، ماننے کہ اس نے پاکستان کی سیاست کو بے وقار کیا ہے، ماننے کہ وہ کس کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا ہے، ماننے کہ وہ خود کہا کرتا تھا کہ پنجاب میں وہ کامیاب ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹے. یہ عمران خان کے لفظ ہیں. آئے اور معافی مانگے، پھر دیں گے مشورے، انہیں بڑے بڑے کمال کے مشورے دیں گے. اور آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ ہمیں ٹوٹا پاکستان جب ملا تھا، ہم نے اسے 20 دن کے اندر ایٹمی طاقت بنایا تھا، چند مہینوں کے اندر اسے آئین دیا تھا. اس بے آئین جس میں 25 سال میں آئین نہیں بنا تھا، ہم نے اس ملک کو بہترین معیشت دی ہے، روزگار کے مواقع دیے ہیں. پچھلا دور لے لیں جو آصف علی زرداری کا تھا، دہشت گردی عروج پہ تھی، پہاڑ کے اس پار دہشت گرد تھے. ہم نے ملک کو دہشت گردی سے بچایا ہے. ہم نے ملک کو 70,000، یہ جو آج کہتے ہیں نا 12,000 سے 14,000 ہو جائیں گے، احساس ٹی وی پروگرام والا نام، وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہم نے دیا ہے. ہم نے تنخواہوں میں، ایک آخری بات، ہم نے تنخواہوں میں 175% تک اضافہ کیا ہے، پینشن میں 195% تک اضافہ کیا ہے. ہم نے 70 لاکھ خاندانوں کو ریاست کی ترجیح بنایا ہے. ہم نے کروڑوں لوگوں کو روزگار دیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کیسے کرنی ہے معیشت ٹھیک. کوہستانی صاحب، پیپلز پارٹی نے تو بتا دیا کہ وہ کب مشورے دے گی، جب وزیر اعظم آ کے پارلیمنٹ کے اندر معافی مانگیں گے. نون لیگ تیار ہے مشورہ دینے کے لیے کہ کیسے پیٹرول کی قیمت کم کی جا سکتی ہے؟ عائشہ دیکھیں، آپ پیٹرول کی بات کرتی ہیں. جب ہماری حکومت تھی $94 بیرل پیٹرول تھا، تو اس وقت پیٹرول 82 روپے تھا. چند دن پہلے اسی ریٹ پہ $94 بیرل تھا، تو مگر یہاں پہ 160 روپے پیٹرول مل رہا ہے. آج بھی انہوں نے ایل پی جی مہنگی کی ہے، آٹا، چینی، سارے ادویات سب مہنگی ہے. تو کس چیز کا ریلیف وہ دے رہے ہیں؟ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے اس کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. اس کے پاس اگر پالیسی ہوتی، کوئی ریلیف دینے کی، وہ اپنے منشور پہ عمل کرتا. جو انہوں نے قوم کے ساتھ وعدے کیے وہ اس پہ پورا اترتا. ایک وعدہ پورا نہیں کیا. انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں کی تھی، 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کیا تھا. انہوں نے گھروں کی بات کی، غریبوں کے گھر توڑ دیے ان لوگوں نے. تو بات یہ اپنے منشور پہ بھی نہیں. ہم نے اگر وعدہ کیا تھا مہنگائی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا، نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ ختم کی. ہم نے دہشت گردی کی خاتمے کی بات کی، ہم نے کراچی سے لے کر پورا پاکستان پرامن کیا. تو یہ ہوتے لیڈر کا ویژن. تو اس بات یہ ہے کہ اب یہ جو آپ کہہ رہی ہیں مشورہ، اب وقت گزر چکا ہے. مشورہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے پہلے دن دیا تھا، آئیں چارٹر آپ اکانومی کریں، مگر اس شخص کو، اس لیڈر کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. تو اب یہ مشورے کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ نیا الیکشن ہو. اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی جان چھڑائی جائے، اس کو ایوان سے نکالا جائے. اس کو سڑکوں پہ بھی جگہ نہیں ملے گی. آج شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ
کہ جہانگیر ترین صاحب بیمار ہیں، اس کی تیمارداری کے لیے وزیر اعظم نے اس کو فون کیا ہے، یہی شخص اپنے قریبی ساتھیوں کی تعزیت کے لیے نہیں جاتا ہے، ان کو ان کے گھروں پہ، ان کی ماؤں بہنوں پہ، بیٹیوں پہ جا کے تعزیت کے ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، ان کے سامنے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھتا ہے۔ وہ شخص آج جس کو جہانگیر ترین یاد آ گیا ہے، جس کے خلاف انہوں نے اس کے بچوں کے خلاف کارروائی کی ہے، یہ سب اس لیے کیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میرا اقتدار جا رہا ہے، وہ اپنے اقتدار بچانے کے لیے کل لاہور جا رہے ہیں، مگر یہ اقتدار اس کا نہیں بچنا۔ لوگ اب پاکستان کی عوام اس کو نہیں چھوڑے گی، یہ کسی کے پاس بھی چلے جائے، کسی کو فون کر لے، پاکستان کی عوام اب اس کو برداشت نہیں کرے گی مزید، اور اپوزیشن متحد اور منظم ہے۔ اور جیسے میرے عامر بھائی نے کہا، جس دن پہلے بھی جب ہم نے پہلی دفعہ اسمبلی میں سینیٹ کی سیٹ ان کو حکومت کو ہرائی، یہ اپوزیشن متحد تھی، آج اپوزیشن متحد ہے تو ان کو شکست ہو چکی ہے، یہ شکست ان کو اس اقتدار سے باہر نکالے گی، یہ کچھ بھی کر لے۔ میں سمجھتا ہوں مہنگائی کم کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، ان کے پاس ایسا کوئی، یہ جو ہمارے لوگ جو یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں، وزیر خارجہ جا کے لاڑکانہ میں خالی کرسیوں سے خطاب کر رہا ہے، ان کو شرم نہیں آئے؟ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں وہاں پہ رو رہی ہے، آپ ان کے ویڈیو دیکھیں، پاکستانی ہیں، ہمارے قوم کے بچے ہیں، ان کی مائیں، ان کے بیٹے، ان کے سب یہاں پہ پریشان ہیں، مگر یہ لوگ جا کے ادھر فتنہ مارچ لگایا ہوا ہے سندھ میں۔ کس چیز کا تم مارچ کرنے گئے ہو سندھ میں؟ سندھ تو وفاق سے حقوق مانگتا ہے، آپ کس سے حقوق مانگ رہے ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ وزیر جو ہے علی زیدی صاحب، اسد عمر صاحب، یہ اسلام آباد چھوڑ کے جا کے لاڑکانہ سکھر کی گلیوں میں اکیلے گھوم رہے، اور ادھر حکومت سازی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو کس طرح عوام کو ریلیف ملے گا؟ کون کام، کس وزارت میں کام ہو رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم کر رہا ہے جو عوام کو ریلیف ملے گا؟ صحیح ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ عدم اعتماد کے بعد کی صورتحال پر ابھی تک اتفاق نہیں ہوا ہے، کنفیوژن ہے کہ کیا کرنا ہے اس اپوزیشن نے، اس کے اوپر لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید اتفاق ہو چکا ہے، لیکن اگر اتفاق ہو چکا ہے تو پھر دیر کس بات کی جا رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک لانے میں؟ اس پر ایک بریک کے بعد بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ اس حصے میں بات کرتے ہیں اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد سے متعلق، جس نے بہت زیادہ شور و غل برپا کیا ہوا ہے ملکی سیاست کے اندر، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گئی ہے کہ کسی طرح سے اپنے اتحادی جو ہیں ان سے جا کے ملا جائے۔ حالانکہ ہمیں یاد ہے مونس الائی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا بھرے مجمع میں وزیر اعظم کو کہ ہم 5 سال کے لیے آپ کے ساتھ موجود ہیں، لیکن پچھلے ہفتے جو کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، لگتا ہے ایسا ہے کہ ان ملاقاتوں نے تھوڑا سا وزیر اعظم صاحب کو، خان صاحب کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو چیمہ صاحب، یہ جو کل پھر ملاقات ہو رہی ہے وزیر اعظم کی، کہا جا رہا ہے کہ وہ ملاقات کریں گے چودھری برادران سے، تو مونس الائی صاحب کے بیان کے بعد بھی کچھ شک و شبہ باقی ہے کہ کاف لیگ ساتھ ہے یا نہیں ہے حکومت کے؟ نہیں دیکھیں، اس میں پرویز الائی صاحب جو ہیں اسپیکر ہیں قومی صوبائی اسمبلی کے، تو اسمبلی چلانی، مطلب ہمیشہ وزیر اعظم جب بھی آتے ہیں لاہور، وہ نارملی اسپیکر اور آپ کہہ لیں گورنر اور یو کین سے دس وزیر اعلیٰ، ان سے ملتے ہیں، اور موسٹ سم ٹائم اسپیکر کو بھی ملتے ہیں، کہ اسپیکر کی جو رسپانسبلٹی ہے اسمبلی کو چلانا، یہ آپ کہہ لیں کافی سینسٹیو ہوتی ہے، اور پرویز الائی صاحب جو کافی تجربہ کار ہیں، ٹھیک چلاتے ہیں وہ، تو اس حوالے سے باقی یہ اتحادی ہماری پارٹی ہے، اگر آپ نے لاہور آنا ہے تو کوئی دوسری تیسری ملاقات میں یا دوسرے تیسرے وزٹ میں آ کے اسپیکر کو ملیں یا اتحادیوں کو ملیں۔ سگنیفیکنس زیادہ ہے نا اس ملاقات کی، کیونکہ ریسنٹلی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اپوزیشن رہنماؤں کی چودھری برادران سے، اس کے بعد وزیر اعظم کی یہ ملاقات ہونا، یہ کیجول ملاقات نہیں لگ رہی جو روٹین کی ہوتی ہے۔ کیا اس میں عدم اعتماد کی تحریک سے متعلق بات نہیں ہوگی؟ حمایت نہیں مانگی جائے گی کہ ہمارے ساتھ ہی رہیں، اتحاد برقرار رہے؟ کیونکہ آفرز اپوزیشن بڑی کر رہی ہے کافی کو۔ جب بھی کبھی ہوا میں پولوشن ہو تو آپ کہہ لیں اس طرح کے ذکر یا اس طرح کے خیالات یا آپ کہہ لیں کہ ڈسکشن وہ تو ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی، کہ آپ کہہ لیں کہ ابھی آپ ٹی وی پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، تو آج کل چونکہ یہ انوائرمنٹ بنا ہوا ہے اس لیے بات کر رہے ہیں، میں یہاں بات کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، تو وہ اگر کل پرائم منسٹر پاکستان بات کریں یا وہ نہ بھی بات کریں، کسی اور کام بھی جائیں، تو پرویز الائی صاحب بات کر دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں،
ٹھیک ہے، یا ہمارے کو تحفظات ہیں، تو جب اس طرح کی بات ہو رہی ہو تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ بالکل سکپ کر جائیں بات کو۔ دوسرا تھوڑا سا یہ بات آپ نے پوچھا کہ آپ مشورہ اسپیکر دیں گے کیا نام ہے قومی اسمبلی میں ہمیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کہ نہیں دیں گے، تو انہوں نے کہا جی وہ معافی شافی مانگے تو ہم مشورہ دیں گے۔ مشورہ انہوں نے کیا دینا ہے ہمیں؟ دیکھیں اس میں سمپل سی بات ہے، سب سے بڑا جو الزام ہے ہم پہ وہ مہنگائی کا ہے۔ مہنگائی پیپلز پارٹی نے یہاں چار دور گزارے ہیں، 4 ادوار میں آپ کہہ لیں کہ ایک دور میں 14% مہنگائی تھی بھٹو صاحب کے دور میں، بے نظیر صاحب کے ایک دور میں 8.3% مہنگائی تھی، دوسرے دور میں 12% مہنگائی تھی، اور چوتھے دور میں پھر جو یوسف زئی گیلانی اور زرداری صاحب کے وی این کا دور تھا اس میں پھر 14% سالانہ اوسط مہنگائی 14% تھی، 49% ڈالر مہنگا ہوا تھا۔ بھٹو صاحب جو قائد ایوان تھے ان کے دور میں آپ کہہ لیں قائد عوام تھے، وہ ان کے دور میں 112% ڈالر مہنگا ہوا تھا۔ باقی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جڑے ہوئے ہیں عوام سے، ہمارا بڑا تعلق ہے۔ انہوں نے محاورتاً نہیں گن کے 719 ووٹ لیے تھے، ایز اے ایم این اے گن کے 719 ووٹ لیے۔ میرا کوئی کاؤنسلر، میرا کوئی چیئرمین اتنے ووٹ لے تو میں اسے پارٹی سے نکال دوں، میرا کوئی چیئرمین اتنے 719 ووٹ لے لے، یا ناظم کا کوئی کینڈیڈیٹ ہو یونین کونسل سے 719 ووٹ لے، میں پارٹی سے نکال دوں کہ اتنا نکما آدمی کیسے، مطلب میں نے 70,000 ووٹ لیا، میرا تو عوام سے تعلق نہیں، انہوں نے 719 ووٹ لے کے، تو ان کا عوام سے بڑا تعلق ہے، جڑے ہوئے ہیں، یہ عوامی لوگ ہیں، یہ بڑے پاپولر ہیں، یہ بڑے آپ کہہ لیں کہ یو کین سے کہ بڑا پیار کرتے ہیں عوام ان سے، یہ ان 719 ووٹوں کے بیس پہ، ان 719 لوگوں کے بیس پہ، اور زرداری صاحب نے کوئی پیسے پوسے کو بھیجے ہوں گے، اس کی بنیاد پہ انہوں نے 719 لے لیے۔ ایک جلسہ بھی انہوں نے کیا تھا ماشاءاللہ، تو پورے کو 85,000 ووٹ سے ہارے تھے، 85,000 ووٹ سے ہارے تھے، 719 لے کے، ان باقیوں کے 88,000 یا 90,000 تھے، ان کے 719 تھے۔ 719 میں محاورتاً بالکل نہیں کہہ رہا، میں بالکل محاورتاً نہیں کہہ رہا، میں گن کے کہہ رہا ہوں 719 ووٹ لے کے۔ بھائی آپ اس طرح کے بندے پہ ویسے ٹی وی پہ آنے پہ پابندی ہونی چاہیے کہ 719 ووٹ لے کے آپ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ ایم این اے کے حلقے سے 719 ووٹ لے کے آپ یہاں کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ آگے باتیں کرتے ہیں، ساری قوم کو گائیڈ کرتے ہیں، ساری قوم کو مشورے دے رہے ہیں، ساری قوم کو الٹے نام بلاتے ہیں، گندے لفظ بولتے ہیں۔ بھائی آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، تھوڑا سا مناسب انداز میں بات کریں آپ۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں، معافی مانگیں، یہ کریں وہ کریں، کون ہوتے ہیں آپ معافی منگوانے والے؟ آپ وہاں سے نکلیں گے، آپ ایک مافیا کی طرح کام کر رہے ہیں سندھ میں، اندرون سندھ میں آپ کی پارٹی ہے، ریجنل آپ ایک پارٹی ہیں، وہاں سے آپ نکلیں گے، بچوں پہ آپ انویسٹ کر کے آپ ان کو لانچ کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ آپ کو کہہ دے آپ غصہ کر جاتے ہیں، اب ناراض ہو جاتے ہیں، اب ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی یہاں پہ آپ کوئی بہتر بات کرنے آئے ہیں، کوئی بہتر انداز میں بات کریں، ہم بھی کر لیں، کوئی ایشوز پہ بات کریں۔ ایشو یہ ہے کہ آپ ایشوز پہ ہی بات کر رہے ہیں نا، میں نے بھی آپ سے یہ ایشو کا ہی سوال کیا تھا۔ چیمہ صاحب وقت میرے پاس کم ہے، باقی مہمانوں کا بھی مجھے موقع دے دیں، کیونکہ ذات کے اوپر گفتگو نے شروع کیا۔ چیمہ صاحب میرے پاس گفتگو کی ہے، میرے پاس وقت کم ہے، دونوں مہمانوں کا ذات والی یہاں کون سی بات ہے؟ آپ ایک سیکنڈ خاموش ہوں۔ چیمہ صاحب کا بیرسٹر صاحب کا وقت ہے، ان کو بات کرنے دیں۔ 19 ووٹ لینا ایشو ہے، ذات والی بات تو سنیں، بات سنیں، یا ذات کہاں سے آ گئی؟ آرام سے بات بھائی ذات کہاں سے آ گئی؟ 719 ووٹ لینا۔ چلیں چیمہ صاحب بات تو سن لیں، بات تو سن لیں، میں دوبارہ آ جاؤں گی آپ کی طرف۔ سبزی بیچنے تو نہیں آئے اونچی آواز میں بول رہے ہیں، بات سنیں۔ سبزی بیچنے تو نہیں آئے آپ، دوائیاں بیچنے تو نہیں آئے۔ چیمہ صاحب میں واپس آ جاؤں گی آپ کی طرف۔ بات سنیں، پرسنل تو کچھ بھی نہیں ہے، پرسنل میری بات سنیں۔ چیمہ صاحب اس طرح کی گفتگو نہ کریں تو میرے خیال سے بہتر ہوگا، اس طرح کی گفتگو نہ کریں۔ اس بندے کے یہ بندہ اتنا ہی جیلی ہے جس نے وال پیپر لگایا ہے کتابوں کا، اسے کوئی کتاب پڑھنی نہیں آتی۔ کوہستانی صاحب یہ دونوں گیسٹ جو ہیں، میں بڑی کوشش کر کے کسی طریقے سے ڈیسنٹ گفتگو ہو جائے۔ میں نے اس کی پوری باتیں سنی۔ اب کوہستانی صاحب کی باری ہے، کیونکہ میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے۔ بیرسٹر صاحب میں نے بڑی دیر آپ کو، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی ہوں کہ بات کرنے دیں۔ اب پہلے کوہستانی صاحب کو بات کرنے دیں۔ آواز بند کرنی چاہیے تھی، میں نے سنے نا خاموشی سے، میں اس کے بعد آپ کے پاس آتی ہوں۔ کوہستانی صاحب بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ بات کرے دوسرے کو موقع دیں، اور میں کوئی ذاتی بات نہیں کرنا چاہتا، اس کا کیا کریکٹر ہے ہوتا رہے، میرے جوتے کو پرواہ ہے۔ میں بات کروں گا عوام کے مسائل کی، میں بات کروں گا وہ شخص جو پاکستان کے اندر مہنگائی کر کے، منافقت کر کے، بے روزگاری پہ لا کے
غربت پھیلا کے، اور جو بھی اس کے چمچے کھرچے ہیں اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے ہی ظالم ہیں، انہیں اسی طرح الیکشن سے بھاگنا پڑے گا۔ غلط فارم فل، ارے میرے کونسلر کو فارم فل کرنا آتا ہے، آؤ تمہاری کیا اوقات ہے جسے فارم فل کرنا نہیں آتا؟ جعلی کتابیں لگا کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وال پیپر لگا کے، یہ جعلی آدمی ہے۔ بڑی میں نے کوشش کی کہ ہمارے ایشوز جو ہیں انہی کے اوپر بات ہو، ڈیسنٹ گفتگو ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہی ہے جو کچھ بھی ہوا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کل ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔